हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि हफ्ते और इतवार को किसी न किसी सूरत बल्कि हर सूरत तरमीम पेश की जाए और उसके बाद मंजूर भी हो जाए। हालांकि तरमीम का मुसवदा अभी तक भी आज 16 सितंबर है, लेकिन अभी तक मुसवदा बाकायदा तौर पर सामने नहीं आया, बल्कि आज़म नज़ीर तारड़ जो पाकिस्तान के वज़ीर कानून हैं उनकी तरफ से एक मौके पर कहा गया कि मुसवदा मुझे मिल गया है। तो ये कितने फ़ख्र की बात है कि वज़ीर कानून जिसने ये मुसवदा बनाना था वो कहते हैं कि मुसवदा मुझे मिल गया है। तो मुसवदा कहाँ पे तैयार हुआ? तो इस तरमीम के लिए हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि ये रातों रात मंजूर हो जाए, शब खून मारा जाए, रात के अंधेरे में तरमीम को मंजूर करवा लिया जाए। लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद, पूरी जदोजहद के बावजूद, लोगों को उठाने के बावजूद हुकूमत इस सिलसिले में नाकाम हो गई और तरमीम मंजूर नहीं कराई जा सकी। कल का पूरा दिन मौलाना फजल रहमान, जैसा कि हमने अपने पिछले व्लॉग में लिखा था कि मौलाना फजल रहमान सियासत के घंटा घर बन गए हैं, और वाकई मौलाना फजल रहमान के घर पर जिस तरह से वफूद जाते रहे, हुकूमती वफूद, और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के वफद भी मौलाना फजल रहमान से कई मरतबा मिले। मियां नवाज शरीफ साहब भी उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन दो वजूहात की बिना पर मियां नवाज शरीफ के हवाले से कहा जाता है कि मुलाकात नहीं हो सकी। एक तो सलमान गनी की तरफ से कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ को बताया गया उनकी पार्टी की तरफ से कि आप उस वक्त जाएं जब मौलाना फजल रहमान की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाए कि वो तैयार हैं सारी बातें मानने के लिए। तो सलमान गनी की इस बात से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता कि मियां नवाज शरीफ ने तो जाना था मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए, अपने साथ चलने के लिए, लेकिन ये कैसे हो सकता था कि मियां नवाज शरीफ वहाँ पे ना जाएं और उससे पहले मौलाना फजल रहमान ग्रीन सिग्नल दे दें। बहरहाल दूसरा मौक़िफ़ ये है, दूसरी राय ये है कि मौलाना फजल रहमान की तरफ से कह दिया गया कि मियां साहब मैं सरदस्त साहब से मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बहरहाल इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि मियां नवाज शरीफ साहब की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात क्यों नहीं हो सकी। इधर मौलाना फजल रहमान की इक्तदा में नमाज़ पढ़ते हैं, इमामत में नमाज़ पढ़ते हैं तहरीक इंसाफ वाले मगरब की, और बताया जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने वफद को लेके जाके नमाज़ पढ़ेंगे ईशा की मौलाना फजल रहमान के पीछे, और उनको मनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन जो भी उन्होंने कोशिश करनी थी, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, दीगर लोगों ने, वो कामयाब नहीं। रात के 11:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास मुनक्कद हुआ, 1.5-2 मिनट इजलास चला, और कहा गया कि आज 12 बजे दोपहर को फिर या 12:30 बजे इजलास बुलाया जाएगा, इजलास होगा, तो उसमें फिर पेशरफ्त होगी। हुकूमत की तरफ से भी लगता है कि हथियार फेंक दिए गए हैं, सरेंडर कर दिया गया है। मौलाना फजल रहमान की तरफ से कहा गया कि पहले मुसवदा दिखाओ, मुसवदा अभी तक भी किसी के पास नहीं है, तो हो सकता है कि लीक हो के लोगों के पास आ गया हो। मौलाना फजल रहमान की तरफ से ये कहना, और उसके बाद अब तो यूँ लगता है कि इस पर बाकायदा बहस होगी, और हो सकता है कि हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना, 1.5 महीना भी इस पर लग सकता है बहस पर। लेकिन इनकी कोशिश होगी कि 1-2 दिन में इस तरमीम को मंजूर कर लिया जाए। रात को क्यों ये मंजूर करवाना चाहते थे छुट्टी के रोज़, इमरान रियाज खान की तरफ से 2 मरतबा वीला किया गया है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ इसलिए करवाना चाहते थे ताकि पीर तक मामला न जाए, पीर तक मामला गया तो अदालतें खुल जाएंगी, तो कोई इसको चैलेंज कर देगा। और अब ये बात सामने आई है कि तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज करने के बारे में सोच रही है कि किस तरह से उनके लोगों को उठाया जा रहा है, उनके लोगों को ख़रीदा जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के 8 लोगों की तरफ कुछ नज़रें उठ रही हैं, 2 को तो आप छोड़ दें, क्योंकि तहरीक इंसाफ के 8 ऐसे लोग हैं जो आज़ाद हैसियत से अब भी मौजूद हैं। उनमें आप हैरान होंगे सुनकर, एक तो बैरिस्टर गौहर हैं और दूसरे उमर अयूब खान हैं। ये भी आज़ाद उम्मीदवारों में शामिल हैं। अभी तक ये PTI में क्यों नहीं गए थे, इसके बारे में भी हो सकता है कि कोई मिस्ट्री हो। और बाकी लोगों में औरंगज़ेब खिची हैं, रियाज फतेहाना है, अमीर सुल्तान है, महबूब सुल्तान है, ब्रिगेडियर घुमन है, और साहिवाल से उस्मान चौधरी हैं, और इसके साथ साथ एक इलियास चौधरी का भी नाम लिया जा रहा है, उनका तल्लुक़ गुजरात से है। इनमें से ज़्यादातर लोग अमीर सुल्तान, महबूब सुल्तान और रियाज फतेहाना ये मुल्क से बाहर थे। रियाज फतेहाना के बारे में कहा जाता है कि उनको मना लिया गया है, और सबसे अहम जो बंदा है जिसका नाम लिया जा रहा है वो है मुबारक ज़ेब। ये बाजोड़ से इनका तल्लुक़ है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि इसने 50 करोड़ रुपए मांगे हैं, लेकिन इनको भी अभी राह रास्त पर लाया जा चुका है। तो
ان میں سے جو 8 لوگ ہیں، ایک تو بیرسٹر گوہر، دوسرے عمر ایوب، ان کا تو کہیں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن باقیوں میں سے امیر سلطان محبوب سلطان پاکستان سے باہر ہیں، تو ریاض فتح صاحب کو شاید رام کا لیا گیا ہے۔ تو ان میں سے 3-4 کی ضرورت پڑے گی حکومت کو۔ مولانا فضل الرحمان اگر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو بہرحال اس ترمیم کا مقصد جو تھا وہ فوت ہو چکا ہے۔ اس ترمیم کا مقصد یہی تھا کہ قاضی فائزہ کو 3 سال کے لیے چیف جسٹس مزید رکھا جائے۔ وہ معاملہ تو ختم ہو گیا، جھڑ گیا، وہ شیر افضل مروت جس طرح سے کہتے ہیں اس طرح سے ہو گیا، لیکن حکومت کی طرف سے پھر بھی ترمیم منظور کرانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آج عدالت میں تحریک انصاف معاملہ لے جا سکتی ہے، سپریم کورٹ میں لے جا سکتی ہے، ہائی کورٹس میں لے جا سکتی ہے، اس میں زیادہ امید کی کرن کوئی نظر نہیں آتی۔ بہرحال اب تک یہ ہوا کہ حکومت شب خون مارنے میں ناکام رہی، اور اس سے پھر میاں نواز شریف صاحب نے شاید عبرت پکڑی ہے یا پھر غیرت پکڑی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب رات کے پچھلے پہر 11:30 بجے 12 بجے اجلاس ملتوی ہوا، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب اپنے خصوصی جہاز میں وہاں سے لاہور چلے آئے۔ میاں نواز شریف صاحب مایوس ہو کے آ گئے، یا پھر اتنی زیادہ انہوں نے سبکی محسوس کی، اتنی زیادہ بے عزتی محسوس کی کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا جہاں پہ ان کی اتنی توہین ہوئی، اتنی بے عزتی ہوئی۔ تو باقی اس حکومت کی طرف سے پورا زور لگایا جا رہا ہے آئینی ترمیم کروانے کے حوالے سے۔ 26ویں آئینی ترمیم ہے، اور اس حوالے سے سب سے زیادہ جو بندہ متحرک نظر آیا وہ تھے محسن نقوی۔ محسن نقوی صاحب ترمیمی بریگیڈ کے کمانڈر ہیں، اور باقی وزیر اعظم ہو گئے، وزراء ہو گئے، خواجہ آصف ہو گئے۔ خواجہ آصف کی طرف سے بڑا یہ دعویٰ کیا گیا تھا بڑے وثوق کے ساتھ کہ ہمارے نمبر پورے ہیں۔ اسی طرح سے اطاعت تارڑ کی طرف سے بھی یہی دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کے نمبر پورے ہیں، لیکن اب وہ بھیگی بلی بنے بیٹھے ہیں۔ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہماری مدد نہ کی ہو، اس لیے یہ ترمیم نہیں ہو سکی۔ تو باقی محسن نقوی صاحب زیادہ متحرک نظر آئے، اور وہی اس کے کمانڈر ہیں۔ باقی سب جیسا کہ کہا کہ ان کے قیادت ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات کے لیے محسن نقوی کی قیادت میں بھی لوگ جاتے رہے۔ شہباز شریف بھی وہاں پہ گئے، دیگر لوگ بھی گئے، اعظم نذیر طارڑ بھی گئے، اور انہوں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی ہمیں ضرورت ہے ترمیم کے حوالے سے۔ مولانا نے کہا کہ مسودہ دو، انہوں نے کہا کہ مسودہ تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ مولانا نے کہا کہ اگر مسودہ نہیں ہے تو کیسے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو باقی یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے ایک موقع پر کہا کہ مجھے باہر سے دوسرے ممالک سے فون کروائے جا رہے ہیں، تو ممکنہ طور پر سعودی عرب سے ان کو فون کروایا گیا ہوگا۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے سعودی عرب سے یا جو بھی ملک ہے متحدہ عرب امارات ہے، ویسے مولانا فضل الرحمان کے لیبیا کے ساتھ کرنل قذافی کے ساتھ بہت زیادہ قریبی مراسم ہوا کرتے تھے، لیکن کرنل قذافی قصہ پارینہ بن گئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ آئین میں حکومت کا ساتھ دیں، اور کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ٹھیک ہے میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ بات ان تک پہنچی تو چند وزراء کی طرف سے کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان تو ہماری مٹھی میں ہے، مولانا فضل الرحمان کہیں نہیں جا رہے، مولانا فضل الرحمان کی کیا مجال ہے کہ وہ ادھر ادھر جائیں، وہ تو مان گئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے ان کو جو کوئی دینا تھا۔ اس طرح کی باتیں کی گئیں، تو مولانا فضل الرحمان تک یہ باتیں پہنچ گئیں، تو وہ پھر ڈٹ گئے، اپنی دم پر کھڑے ہو گئے، اور پھر جو کچھ انہوں نے اس حکومت کا حال کر دیا وہ پوری دنیا کے سامنے کل ہو سکتا، کل ہی نہیں بلکہ آج ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان اسی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ باقی ابھی ترمیم کے حوالے سے تحریک انصاف نے عدالت میں جانا ہے، اس پر بحث ہوگی، لمبی چوڑی ہو سکتا ہے کہ بحث ہو، اور جب بحث ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف اپنی بھی کوئی ترامیم اس میں شامل کر لے، تحریک انصاف بھی کوئی تجاویز دے، اور متفقہ طور پر یہ ترمیم منظور ہو جائے۔ لیکن یہ حکومت تحریک انصاف کے حوالے سے پتہ نہیں کیا کیا ادھار کھائے بیٹھی ہے کہ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف اس ترمیم کی مخالفت کر رہی ہے۔ تحریک انصاف چند چیزوں کی تو مخالفت کر رہی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف کی طرف سے اتنی زیادہ مخالفت اس ترمیم کی جائے کہ اس میں سے ایک بھی شے کی وہ حمایت نہ کرے۔ کئی شقوں کی تحریک انصاف کی طرف سے حمایت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر حکومت ان کے ساتھ بات کرے تو حکومت ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ قاضی فیصلہ ہے، اس کو ہم نے 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دینی ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اگر ایکسٹینشن
نہیں دینی تو نہیں دینی اور بالکل نہیں دینی، تو مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے ہو سکتا ہے یہ کہیں آپ کو وزیر اعظم بنا دیں گے، آپ کو صدر بنا دیں گے، اور بھی ایسے بڑی بھی کوئی مراد مولانا فضل الرحمان صاحب کو دی جا سکتی ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے اگر اپنی سیاست بچانی ہے، اپنا سیاست میں مقام بنانا ہے، تو تھوڑا سا اصولی فیصلہ کر کے دیکھ لیں۔ اگر وہ اصولی فیصلہ کریں گے تو ان کی عوام میں، تحریک انصاف میں، اور وہ لوگ جو اصولی سیاست کرتے ہیں ان میں ان کا مزید مقام بلند ہو سکتا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کو ایسے مقامات سے زیادہ ان مقام اولا کی تلاش ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر وہ حکمرانی کر سکیں۔ حکومت کو اتنا یقین تھا کہ رات تک ترمیم ہو جائے گی، حالانکہ ترمیم پہلے پیش کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس پر بحث ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کوئی بحث نہیں کروانی تھی۔ اب تو ہو سکتا ہے کروائیں، تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ رات کو بیٹھیں گے، شب خون ماریں گے، نقب لگائیں گے، ترمیم منظور ہو جائے گی، جیسے تیسے بھی ہوگا ترمیم منظور ہو جائے گی، اور اس کے بعد آصف علی زرداری سے سائن کروا لیں گے۔ آصف علی زرداری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ آج کی رات، گزشتہ رات جو گزری ہے، وہ بوجھل رات تھی، بھاری رات تھی اور قاتل رات تھی۔ اس رات کو آصف علی زرداری کو گولیاں کھانے سے منع کر دیا گیا کہ سونا نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سونا، اور آصف علی زرداری کو جگائے رکھا گیا۔ لیکن پھر جب پتہ چلا کہ کام بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اجلاس ملتوی ہوگا، تو آصف علی زرداری نے 2 کی بجائے ہو سکتا ہے کہ 4 گولیاں کھا لی ہوں، سو کی نیند وہ سوئے ہوں، چین کی نیند، سکون کی نیند وہ سوئے ہوں۔ ترمیم جو بھی کرنی ہے اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، یہی پارلیمنٹ کا کام ہے، لیکن تھوڑے سے اصولوں کے ساتھ، تھوڑے سے ضوابط کے ساتھ آپ ترمیم کر لیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کریں، تحریک انصاف کے ساتھ بات کریں۔ تحریک انصاف بھی آپ کا کئی معاملات میں ساتھ دینے پر تیار ہو سکتی ہے، اپنی تجاویز بھی وہ سامنے رکھ سکتی ہیں۔ تحریک انصاف کی طرف سے ایسی ضد کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، لیکن جس طرح سے ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لالی دیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، کسی کے بچوں کو غائب کیا جا رہا ہے، تو تحریک انصاف نے تو پھر غصے میں آنا ہی تھا۔ باقی قاضی فیصل کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے، گو کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فیڈرل کورٹ بنائی جائے گی، اس کے قاضی فیصل صاحب کو ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس بنا دیا جائے گا۔ قاضی صاحب شاید لالچ میں آ جائیں، تو ویسے کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ اس کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور ایک نام نہاد کورٹ کا آپ کو چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے۔ اس میں کتنے مقدمات آئیں گے؟ سال میں 1 آ گیا، 2 آ گئے، ہو سکتا ہے کہ 5 سال میں بھی کوئی مقدمہ نہ آئے، تو عمران خان کے 1-2 مقدمات قاضی فیصل صاحب کے سامنے لائے جا سکتے ہیں۔ بہرحال قاضی فیصل صاحب کو لالچ دیا گیا ہے، اور قاضی صاحب اس لالچ میں آتے ہیں یا نہیں آتے، تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ بلکہ قاضی فیصل صاحب جس طرح سے حکومت کا ساتھ دے رہے تھے، حکومت بڑی پریشان ہے کہ ہم نے ان کو اس طرح سے اوبلائج کیوں نہیں کیا۔ ان کی طرف سے ترمیم کی پوری تیاری کر لی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کا وضاحت کا فیصلہ آیا، الیکشن کمیشن کی طرف سے جو وضاحت مانگی گئی تھی، تو 8 رکنی بینچ کی طرف سے اس پر 8 رکنی ججوں کی طرف سے سائن کر کے اس پر فیصلہ دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ جیسے ہی فیصلہ آیا، حکومت ایک بار پھر لرز گئی، اور ہو سکتا ہے کہ آج یا کل وہ خصوصی نشستوں کے حوالے سے فیصلہ بھی آ جائے۔ وہ ایسا ہی فیصلہ ہوگا کہ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ ناظرین، جاتے جاتے آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ مسودہ قانون کہاں پہ تیار ہوا؟ جو اعظم نذیر تارڑ پاکستان کے وزیر قانون ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ مسودہ مجھے مل گیا ہے، حالانکہ ان سے مسودہ آگے جایا جانا چاہیے تھا۔ جس طرح سے پارلیمنٹرین کو گھیرا جا رہا ہے آئینی ترمیم کے لیے، وہ 2 چیزیں مجھے یاد آ گئی ہیں۔ ایک تو پرویز مشرف کے دور میں عدالت کی طرف سے ان کے 1999 کے اقدام کو جائز قرار دیا گیا تھا، اور یہ معاملہ جب پارلیمنٹ میں گیا تو مجلس عمل مولانا فضل الرحمان اس کے چیئرمین تھے۔ یہ 5 رکنی مذہبی جماعتوں کے اتحاد تھا، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، یہ مرکز میں بھی کافی تعداد میں MNA تھے، اور انہوں نے پرویز مشرف کا ساتھ دیا تھا۔ کیسے پرویز مشرف نے ان کو گھیرا تھا، اور پھر 2022 میں حمزہ شہباز کی حکومت بنوانے کے لیے، ان کو وزیر اعلیٰ قائم رکھنے کے لیے آصف علی زرداری جس طرح سے چودھری شجاعت حسین کے پاس گئے اور پرویز الہی کے خلاف ان سے فیصلہ کروا لیا، اور حمزہ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ چند دنوں کے لیے آگے چلی گئی۔ اسی طریقے سے آج بھی تحریک انصاف کے لوگوں کو گھیرا جا رہا ہے، وہ آج ایکشن ریپلے ہے پرویز مشرف کے دور کا، اور 2022 میں جس طرح سے شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا۔ آئیے ناظرین، انتظار کرتے ہیں کہ آج 12:30 بجے اجلاس میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ ترمیم کا مسودہ شاید اس میں پیش کر دیا جائے اور اس پر بحث بھی شروع ہو جائے، لیکن آئینی ترمیم آج ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو میاں نواز شریف صاحب
واپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے، میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف صاحب واپس جائیں گے، اور یوں بھی لگتا ہے کہ آئینی ترمیم کا باب کلوز ہو گیا ہے۔ قاضی فائصہ کو ہر طرف سے نو نو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ قاضی فائصہ صاحب کو 3 سال کے لیے چیف جسٹس بنانے کی کوششیں ہو رہی تھی، لیکن ہر طرف سے نو کہہ دیا گیا ہے۔ ایک تو پارلیمنٹ کی طرف سے ترمیم نہیں ہو رہی، مولانا فضل الرحمان ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور دوسرے وکلا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ قاضی فائصہ کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے، اگر وہ ایکسٹینشن لیتے ہیں تو اس کی ہم سب سے زیادہ مخالفت کریں گے۔ یہ کس کی طرف سے کہا گیا ہے؟ منیر ملک صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے، جو جیسے افتخار محمد چودھری کے وکیل تھے، اور پھر قاضی فائصہ کے خلاف ریفرنس آیا تو اس میں بھی یہ قاضی فائصہ کے وکیل تھے، اور فیصل صدیقی جو قاضی فائصہ صاحب کے لیے بہت اچھا لکھتے رہے ہیں۔ ان دو کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 26 اکتوبر کو قاضی فائز عیسیٰ نہیں بلکہ ہمارے چیف جسٹس ہوں گے سید منصور علی شاہ۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیا گیا ہم وکلا اس کے راستے کی رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، تو اس لیے قاضی فائصہ کو ہر طرف سے نو 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 کہہ دیا گیا ہے۔